औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबके इल्म में है और तमाम मुसलमानों को पता है कि ज़िलहज का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और ख़ासकर वो 10 दिन और 10 रातें अपने तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं, जिनकी हुर्मत की, जिनकी अहमियत की कसम खुद रब ताला कुरान में खाता है कि कसम है 10 ताक रातों की या 10 रातों की। तो इनकी अहमियत तो इसी से काफ़ी वाज़ेह हो जाती है। जब अल्लाह ताला ने कुरान में कसम उठा ली, रब की कसम कोई आम बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 रातों 10 दिनों की अहमियत को इस तरह बयान किया कि कोई भी अमल इन 10 दिनों 10 रातों में इतना अफजल नहीं हो सकता जितना इन 10 दिनों की और 10 रातों की इबादत है। यहाँ तक कि सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूछने पर कि क्या शहीद की भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत मतलब अगर कोई शहीद होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, लेकिन अगर वो शहीद हो के सब कुछ लौटा दे और फिर वापस ना आए, तो मतलब इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है। और ये तमाम तर बातें और कुरान हो कि हदीस हो कि सुन्नत हो, ये किसी चीज़ की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए और बताने के लिए काफ़ी होती हैं। लेकिन हम इंसान और आजकल के इंसान, आजकल के मुसलमान इस कदर अपने दीन से दूर जा चुके हैं कि हम इन बातों को रोज़ाना इन दिनों में सुनते हैं या इससे पहले जब आने वाले दिन होते हैं तब सुनते हैं। तो हम रोज़ाना सुनते हैं, मतलब हर साल सुनते हैं मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से, मोटिवेशनल स्पीकर्स से या मुख्तलिफ़ चैनल्स जो बात करते हैं दीन पर। तो हमारे लिए यूँ लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा सुनी जाए और बार-बार बयान की जाए तो उसका मतलब ये है उसकी अहमियत ज़्यादा है। लेकिन हम ऐसे मुसलमान हो गए हैं कि हम उनको आम बातें समझ सुनते हैं और मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि वो स्क्रॉल करते जाते हैं, आगे जाते-जाते कोई ख़ास चीज़ मिले। और वो ख़ास चीज़ क्या है? हम आजकल के लोगों की, मुझ समेत, की सबसे बड़ी चीज़ और सबसे मोटिवेशन जो होता है ना प्लेटफ़ॉर्म क्या बन गया है कि कहीं मुझे किसी से आजकल के दौर का कोई मुशाहिदा नज़र आ जाए, कोई ख़ास वाक़या नज़र आ जाए, तो तब मुझे पता चले कि अरफ़ा के रोज़े का क्या कितना सवाब है और क्या अहमियत है और इस दिन की दुआ की कितनी अहमियत है। ये मैं बहुत से लोगों से सुन चुकी हूँ, इसलिए आगे बढ़ा रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि इन दिनों के आने से पहले यानी ज़िलहिज के पहली 10 जो 10 रातें और दिन हैं, इनके आने से पहले ही मैं एक वीडियो छोटी-सी शॉर्ट रिकॉर्ड करके इनकी अहमियत के बारे में बताऊँ। लेकिन बहुत से लोग माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको जज़ाए ख़ैर दे, आगाही दे रहे हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे, यूट्यूब हो या टिकटॉक हो या फ़ेसबुक हो या व्हाट्सएप चैनल्स जो बनाए हुए हैं उन पे हों या स्टेटस हों। हर किस्म के हर कोई ना कोई अपनी काविश कर रहा है कि इन दिनों के बारे में बताया जाए, अहमियत के बारे में। तो मैं एक तो वजह ये थी कि मैं पीछे हट गई, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बयान हो रहा है, तो जैसे कि लोग कहते हैं कैरी ऑन। फिर भी मैंने देखा बहुत से लोग कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए जो बस इन दिनों से मुत्तलिक हो और हमारा ईमान बूस्ट हो जाए और हम रोज़ा भी रखें और दुआ भी करें। वही मुशाहिदे की बात, कोई मुशाहिदा सामने आ जाए आजकल के दौर का, कोई वाक़या सुना दिया जाए, तो हम मतलब इबादत के लिए तैयार हैं। अब हम इन चीज़ों तक पहुँच गए, अल्लाह हमारे हालात और हमारे हालों पर रहम करे चल। जैसे लोगों का ज़हन चलता है, दिल मानता है, चले इस तरह ही अगर आप लोग इबादत करते हैं और इस दिन की अहमियत को जानते हैं तो फिर हम भी मजबूर होते हैं कि आपको इसी रास्ते पे लाने के लिए कम से कम अगर आप इस रास्ते पे आते हैं तो कम से कम इस तरह आते हैं, तो यही बयान कर देते हैं। तो एक वाक़या है जो किसी ने मुझे भेजा और जिसे सुनकर ज़ुबान से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर मेरे अचानक निकला।
میں چاہتی ہوں یہ آپ کے تک پہنچا دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یوم عرفہ کیا ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہم جیسے آج کل کے ہی لوگ ہیں، ابھی کے پچھلے سال کا ہی واقعہ ہے، کسی نے سامنے کیا ہے تو سنتے ہیں، انہی کی زبانی انہی کے الفاظ ہیں۔ اور اچھا، یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے یہ دل کو چھو لینا واقعہ شیئر کیا ہے کہ بالکل 1 سال پہلے میری سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس نے میری دکان کے 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ خوشی، نہ مسرت، صرف غم، پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ کیسے اس نقصان کی تلافی ہو؟ کیا اپنی نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے یا کسی سے قرض لوں؟ لیکن کس سے لوں؟ آخر کار میں نے سوچا کہ دوستوں سے ہی قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہی یہی کہتا، عید قریب ہے، معاف کرنا، اس وقت مدد نہیں کر سکتے۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے، ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ بمشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں تھے، یعنی $15,000 کے سامنے $800۔ اس رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی نے جو ملا اور تو کہنے لگا، عید مبارک ہو بھائی، کل روزہ نہ بھولنا۔ یعنی پرسوں عید ہے، کل کا روزہ، عرفہ کا روزے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، روزہ اس حال میں؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے، مگر میرا دل غم سے بوجھل تھا، میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو بولی، چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، سحری؟ مجھے جو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں۔ کیا سحری، کیا عرفہ، کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے کہا، اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت میری بیوی بولی، اللہ سے دعا مانگے۔ میں نے کہا، کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی، جو دل چاہے مانگے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا مانگوں؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی، جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی، مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا، میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں لگانا چاہتا ہے، یعنی کہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ میں نے اس شخص کو بلایا، اس لیے میں نے اس شخص کو بلایا ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا، میرے پاس $30,000 ہیں اور میں اسے کسی کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤ اور آدھے دکان کی تزئین و آرائش میں۔ منافع 55-55 یعنی 50-50 یعنی 50% دونوں کو ہوگا۔ جب تک تمہارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے تب تک یہی چلے گا، یعنی 50% تم لوگے اور 50% میں۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول لی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ میں ایک دفعہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اور میں تو یہ بھول ہی گیا آپ کو بتانا
کہ دکان میں آگ لگنے سے ایک ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹیسٹ کروائے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آنے تھے۔ نتیجے آئے تو ان رپورٹس میں کہا گیا کہ اب کی والدہ کو کوئی بھی کینسر جیسی بیماری تشخیص نہیں ہوئی۔ الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ جب امی کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئی اور پورا دن روتی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ یہ دوسری خوشی تھی اس دن کی۔ دکان تو دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہو گئیں اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خوشخبری دی ہے، یعنی اولاد سے نوازنے کی خوشخبری دی ہے۔ یہ میری اس دن کی تیسری خوشی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور اس کے اور قریب ہو جائیں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلد ہی وہ $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دلوائے ہیں۔ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر گمنام رہ کر۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم، میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بچوں کی طرح روتا رہا۔ اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی کہ جو ہم جیسے گناہ گاروں پر جو اس سے باغی ہو چکے ہیں، جو اس سے دور چلے جاتے ہیں، کیا کیا طریقے کر کے اپنے قریب کرتا ہے اور ایک بے انتہا محبت کرنے والی ماں کی طرح اپنے قریب کر کے سمیٹ لیتا ہے۔ اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے، آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ سے میرے قریب تھا۔ اس دن تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھا دیا۔ یہ میری زندگی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ اللہ کبھی بھی دینے کے لیے روکتا ہے اور کبھی روکنے کے لیے دیتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ گزرا نہیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ دن ملتا ہے یا نہیں۔ یہ وہی وہ دن ہے اگر آپ بیمار ہیں اور صدیوں کی بیماری، یعنی کہ سالوں کی بیماری ہے، صدیوں سے آپ تکلیفوں میں ہیں، کبھی کبھی پشت در پشت ایک تکلیف چلی آتی ہے، تو بھی یوم عرفہ روزہ رکھ کر اور افطار میں خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اگر آپ کی شادی کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بیماری ہے جو جا نہیں رہی، یہی وہ دن ہے۔ اس لیے یہ واقعہ میں آج شیئر کر رہی ہوں کہ اس دن کی اہمیت آپ کے دلوں میں مزید پیوست ہو جائے اور آپ اس دن کچھ خالی نہ جانے دیں۔ مانگ لیں اپنے رب سے کہ وہ مانگنے سے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ آپ ہی کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ اس سے وہ تڑپ والی دعا مانگیں اور وہاں سے کن فیکون ہو کے ظہور ہو جائے، اور کچھ ہو نہ ہو آپ کو رب ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔